अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। और सहाफ़त में सवाल करने का हक अगर सहाफ़ी से छीन लिया जाए तो सहाफ़त में बाकी क्या रह जाता है। हम एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जिसमें सहाफ़ी का सवाल करना उसका जुर्म बन जाता है। वज़ीर आज़म से आज़ादी इज़हार राय पर सवाल करने पर सहाफ़ी को नौकरी से हाथ धोने पड़ जाते हैं। हम एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जहाँ आज़ादी इज़हार राय जैसे बुनियादी हुकूक के लिए हमें कभी अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ता है तो कभी अपने जरिए माश से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही वाकया हमारे एक सीनियर सहाफ़ी, बहुत प्रोमिनेंट नाम है, लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, उनके साथ पेश आया जब उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी गवर्नर हाउस लाहौर में 30 जून को, और उसमें उन्होंने सवाल किया, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के हवाले से उनके बिहाफ पे सवाल रेज किया। और जब वो सवाल उठाया जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कैमरों के सामने उनको ये तो यकीन दिलाया कि वो किसी भी पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन शायद ये बावर करवाना भूल गए कि आप अपने सवाल के नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और फिर क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सवाल करने वाले जो सहाफ़ी हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब आज़म चौधरी साहब, उनको इत्तला दी गई कि वो एक खुसूसी ट्रांसमिशन होनी थी जिसमें वो शरीक नहीं होंगे, और साथ साथ वो PTV में जिस प्रोग्राम का वो हिस्सा बतौर तज्जिया निगार होते थे उससे भी उनको बता दिया गया कि आप उसको भी कंटिन्यू नहीं करेंगे। मामला उस हवाले से भी हम जानेंगे, लेकिन इसके बरक्स आज जब इस हवाले से वज़ीर इत्तला जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो सहाफ़ी PTV के मुलाजिम थे ही नहीं। आज़म चौधरी साहब पाकिस्तान टेलीविजन के एम्प्लॉय नहीं हैं, वो किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं है। आज़म चौधरी साहब PTV के अंदर एक एनालिस्ट पूल है जो इशू बेस्ड पूल है, जो सितंबर पिछले साल से वो उस पूल का हिस्सा है, आज तक वो उस पूल का हिस्सा है। किसी किस्म का कोई उनको रिमूव नहीं किया गया। और नाज़रीन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से जब पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी के हवाले से, मीडिया इंडिपेंडेंस के हवाले से दर्जा बंदी में बेहतरी सामने आई, 7 परसेंटेज पॉइंट्स की बेहतरी, तो यही वज़ीर इत्तला थी जो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, उसका तस्करा बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कर रही थी। मुझे एक प्रोग्राम बताएं चैनल का जो चलते बंद हुआ हो। RSF की रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 7 पॉइंट्स फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो इम्प्रूव हुआ है। अच्छा नाज़रीन, हमारे मुल्क के हुक्मरानों की ये बड़ी एक अजीब बात है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो यही मीडिया की आज़ादी का प्रचार ऐसे करते हैं जैसे उनसे बड़ी आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त का दुनिया में कोई अलंबरदार नहीं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो यही मीडिया की आज़ादी उनकी आंखों में खटकती है और सहाफ़ियों के सवालात इनके कानों में चुभना शुरू हो जाते हैं। माजी में जब PTI की हुकूमत मीडिया को अपने ज़ेर तसल्लुत करने के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी आम अमल में ला रही थी, तो तब के अपोजिशन लीडर और आज के वज़ीर आज़म क्या फरमाते थे, जरा मुलाहिजा कीजिए। मीडिया हमेशा ये कहता रहा कि जब पार्टियां ऑपोजिशन में होती हैं, मीडिया के साथ खड़ी होती है, जब हुकूमत में आती हैं तो उनके फिर तेवर बदल जाते हैं। जो कुछ उन्होंने इन 3 सालों में मीडिया के साथ किया है, मेरा नहीं ख्याल कि 74 साल में इस तरह की चीरहस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी होगी। और इसी तरह हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी साबका हुकूमत की जानिब से मीडिया के साथ अपनाए जाने वाले रवैये पर तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। पिछले 3.5 साल में सहाफत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर इनको कुछ और ज़्यादा पावर मिल जाता कि कोड़े इस 3.5 सालों में भी लगते। अगर कोई शख्स आपकी मुखालफत करता तो आप उसको नौकरी से निकलवा दो। सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हुक्मरान का काम होता है कि तनकीद बर्दाश्त करे। जिसका माइंडसेट डेमोक्रेटिक होगा वो तनकीद बर्दाश्त कर सकता है। जिसका माइंडसेट ही एक डिक्टेटराना ना होगा तो वो कभी भी अपने मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही बर्दाश्त करेगा कोई इसके खिलाफ तनकीद करे। लेकिन आज पीपल्स पार्टी एक सहाफ़ी को महज सवाल करने पर जो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ रहा है उस पर चुप साधे बैठी है। शायद इसमें कुछ कसूर हमारा अपना भी है कि अगर हमारी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद होता तो शायद हमें ऐसे हालात का सामना ना करना पड़ता जिसका जिक्र मरियम नवाज साहिबा ने तब किया था जब उनकी जमात हुकूमत में नहीं थी। शायद वो पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी को इशारा दे रही थी कि तैयार हो जाओ, हालात इससे भी ख़राब होने वाले हैं। क्या सदा इस तरह ही मजबूरी में बैठे रहोगे? कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे? कब तक ये बर्दाश्त करोगे कि हक और सच बात कहने के लिए तुम्हारे घरों से दिन दिहाड़े तुम्हें सड़क पे घसीटते हुए उठाकर डालों में डालें और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएं
کہ واپسی پہ تمہیں یہ کہنا پڑے 2 دن کے بعد کہ بھئی میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گیا. اگر یہ اکٹھے ہو جائیں ظلم کے خلاف تو میں دیکھوں گی کس میں اتنی ہمت ہے کہ میڈیا کے اندر بھی دراڑ لا سکے. اور ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں انور رضا صاحب، صدر نیشنل پریس کلب، سینئر صحافی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں، اور اعظم چودھری صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، صدر لاہور پریس کلب، جنہوں نے سوال کیا تھا اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے، اور وہ سوال کیا تھا پہلے میں ناظرین کو سنوا دوں اور پھر ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو ہمارے آج کے جو چیلنجز ہیں وہ سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی ترقی کا. قرضے ہم کب تک لیتے رہیں گے اور کب تک قرضوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے؟ یہ ہے وہ چپتا ہوا. میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے؟ جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے تمام پولیٹیکل پارٹیاں دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر. میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے. پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائے. اور اعظم چودھری صاحب، انور رضا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. اعظم چودھری صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. اعظم چودھری صاحب، آج وزیر اطلاع جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کوئی 5 پوائنٹس گنوا دیے. پہلا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کبھی پی ٹی وی کا حصہ نہیں تھے. دوسرا یہ کہ آپ کو کبھی ریموو نہیں کیا گیا پی ٹی وی لاہور کے وہ اینالسٹ پول سے، نہ ہی آپ کو کوئی کمیونیکیشن آپ کو کی ہے اس حوالے سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ویوز کو جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے ویوز، اور ان کا اشارہ تھا کہ حکومت کے آپ پرہیپس جو ہیں وہ کرٹیکل رہے ہیں حکومتی پالیسیز کے، انہوں نے کہا آپ کو پھر بھی اس پریس کانفرنس میں انوائٹ کیا گیا، اور نہ صرف انوائٹ کیا گیا، آپ کو اپرچونٹی بھی دی گئی کہ آپ سوال کر سکتے ہیں. پھر وہ چوتھا پوائنٹ یہ بولتی ہیں کہ حکومت جو ہے میڈیا فریڈم میں بلیو کرتی ہے، اور ماضی کے وہ حکومت کا حوالہ دیتی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، جس میں سلیکٹڈ رپورٹرز کو بلایا جاتا تھا فیشسٹ پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس میں ان کے بقول. پانچواں پوائنٹ وہ کہتی ہیں کہ جی اسٹوری جو ہے وداؤٹ ٹیکنگ گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو اس کو پبلش کی گئی، یہ انپروفیشنل ہے اور فالس شارٹ آن جرنلسٹک ایتھکس اینڈ اسٹینڈرڈز. سوال میرا سب سے پہلے اعظم صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو سوالات ریز کیا، آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا میڈیا ریسٹرکشن سے متعلق، ان کے گراؤنڈز، اس کی بیسس کیا تھی؟ کیونکہ آپ کمیونٹی کے بہاف پہ ان کی جانب سے ایک سوال کر رہے تھے، تو اس کی بیسس، اس کی گراؤنڈز بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ لینا. آپ نے آج تو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اوبویسلی یہ تو صحافیوں کے حوالے سے. لیکن اس وقت سوال اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ہم نے صحافت کے اوپر پابندیاں بہت زیادہ دیکھی ہیں، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور ہو. لیکن گزشتہ 1 سال کے اندر ہم بہت برے طریقے سے پس رہے ہیں ہر طرف سے، کیونکہ جو جرنلسٹ بولنا چاہتا ہے اسے بولنے نہیں دیا جا رہا، جو لکھنا چاہتا ہے اسے لکھنے نہیں دیا جا رہا، اور جو لکھنے یا بولنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا، عمران ریاض ابھی تک مسنگ ہے، صابر شاکر، موحد پیرزادہ، سمیع ابراہیم، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. ایسے بے شمار نام ہیں جن کو دبایا گیا کسی نہ کسی طریقے سے. اور جس میڈیا ہاؤس نے جو کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کی بات کرنے کی کوشش کی گئی اس کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اس کے اوپر اس کو کیبل سے آف ایئر کر دیا گیا. اس قسم کے بے شمار مسائل جو ہم بھگت رہے ہیں. اس کے بعد 9 مئی کا ایک واقعہ ہوتا ہے. 9 مئی کے واقعے کے اندر کیونکہ لاہور کے جرنلسٹ سب سے زیادہ اس میں وہ اس کے نرگے میں آتے ہیں. ہمارے تقریباً 250 کے قریب جرنلسٹ اس دن وہ ڈیوٹی پر تھے مختلف میڈیا ہاؤسز کے. اور جب وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے جیو فینسنگ کی تو جن لوگوں کے وہاں پہ نمبر چل رہے تھے پولیس نے ان کو گھروں میں گھس کر مارنا شروع کر دیا، ان کی فیملیز کو تنگ کیا. جس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک رپورٹر جہانگیر حیات جس کے سامنے کے 4 دانت توڑ دیے پولیس نے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، اس کو گھر سے بے گھر کر دیا کئی دن کے لیے. لیکن ہم بار بار اس پہ حکومتوں کی توجہ دلاتے رہے. بہرحال بڑی مشکل سے وہ معاملہ سیٹل ہوئے. تو یہ لکیلی لاہور کے اندر پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس آئی، عید کا دوسرا روز تھا، اور مجھے وہاں پہ اس لیے بلایا گیا کہ کیونکہ میں ایک ریگولر پارٹیسپینٹ ہوں پی ٹی وی کا. مجھے کہا گیا کہ عید کی جو پرائم منسٹر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد وہاں سے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کی جانی ہے
जो 3 जर्नलिस्ट होंगे जिसमें एक आप शामिल हैं। तो मैं उसके लिए वहां पे आया। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया, देखें मैं प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब का, मेरी जिम्मेदारी का तकाजा है कि मैं अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जरूर बात करूं जहां पे हमें तकलीफें हैं। ठीक है। और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के सामने मैं बात कर रहा हूं जिससे ऊपर कोई फोरम नहीं है, उनके सामने अपनी तकलीफ रख रहा हूं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कब आप इंश्योर करेंगे और जो जर्नलिस्ट उनको लिखने बोलने नहीं दिया जा रहा कब इजाजत देंगे। उनके सामने ये क्वेश्चन रखता हूं, वो जाहिर है उसका आंसर करते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, लोग चाय शाय पीने के लिए जाते हैं। मुझे उसी वक्त पीटीवी के एक जुम्मेदार साहब मेरे पास आते हैं उसी हॉल के अंदर। उन्होंने कहा जी कि आप आज का जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी उसके पैनल में से आपका नाम निकाल दिया गया। मैंने कहा जी ठीक है, कोई वजह है तो मुझे बता दें। आपने वजह जानने की कोशिश की उनसे? जी मैंने कहा कोई वजह है तो बताओ। उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे ये कन्वे किया गया है कि मैं आपको बता दूं। मैंने कहा इट्स ओके, मैं चले जाता हूं। मेरा प्रोग्राम जो बाखबर जिसका मैं रेगुलर पार्टिसिपेंट और डे फर्स्ट से मई 2022 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और प्रोग्राम शुरू करने से पहले पीटीवी की जानिब से मेरे साथ राब्ता किया गया था कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं बाखबर के नाम से, और उसके जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं वो 4 हैं और हम आपको शामिल करना चाहते हैं, क्या आप एग्री हैं? मैंने अपनी कंसेंट शो की तो उस प्रोग्राम के अंदर एज ए रेगुलर एनालिस्ट मुझे उसमें शामिल किया गया। मई आप कह रहे हैं, कतई कलामी की माफी, लेकिन मई 2022 से, और ये चूंकि 30 जून को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से अभी तक आपने शिरकत की है? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मैं जब उस दिन मुझे उस प्रोग्राम से क्विट किया गया, उसके बाद 2 एपिसोड उस वीक के अंदर मेरे बाखबर प्रोग्राम की थी, मुझे उसमें नहीं बुलाया गया। उसके बाद 3 एपिसोड ये लास्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये चली है, मुझे तीनों दिन वो नहीं बुलाया गया। इसके अलावा पीटीवी के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे बिल्कुल ना किसी ने राब्ता किया पीटीवी की जानिब से, ना मेरे प्रोग्राम में शिरकत के लिए, ना किसी और प्रोग्राम में शिरकत के लिए। राइट सर, राइट, क्योंकि कहा आपकी तरफ से भी कहा गया अमली तौर पे, यानी कि आपको कन्वे हो चुका है, तहरीरी तौर पे अभी तक नहीं कहा गया। और आज मरियम औरंगजेब साहिबा भी यही कह रही थी कि आपको नहीं इस एनालिस्ट पूल से हटाया गया है, आप यू आर स्टिल पार्ट, और लेकिन आप कह रहे हैं कि जी आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया और आपने खुद भी उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की प्रोग्राम की टीम से। मैंने पीटीवी में राब्ता करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें इजाजत नहीं है कि हम आपको इसमें शामिल करें। राइट, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं आजम साहब आपसे मजीद ही जानूंगी, लेकिन मैं अनवर रजा साहब, सर क्या रिस्पांस रहा है अब तक? आपको पता है ये जो अभी, और इसको एक सानिया ही कंसिडर किया जाएगा अगर सहाफ़ी के साथ, ये पूरी बरादरी के लिए हमारे लिए एक बहुत ही एक ये अनफॉर्चुनेट एक डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है, और इस तरह से जो कॉन्सिक्वेंसेस उनको उठाना पड़े एक सवाल करने पे। अनवर साहब, पीटीआई के दौर को आज मरियम औरंगजेब साहिबा भी गिनवा रही हैं, डज टू रॉन्ग मेक अ राइट? बहुत शुक्रिया रीना आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आज़ादी इज़हार राय है क्या। देखिए, आज़ादी इज़हार राय आपका मेरा इस पूरे माशरे का मसला है, हुकूमत का मसला है। जब हम बात करते हैं किसी के राइट्स की, शहरी आज़ादियों की, तो इसमें आप पूरे मुल्क को कवर कर रहे होते हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आज़ादी जो है ये जमहूरियत से जुड़ी हुई है। जब हम ये तमाम पॉलिटिशियन जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, आपको याद होगा पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमने एक प्रोटेस्ट रखा था। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, तमाम बड़ी क़यादत वहाँ पर आई और उन्होंने कहा कि इमरान जो पीटीआई के चेयरमैन के दौर की जो सख्तियाँ हैं और जो वहाँ पर पाबंदियाँ हैं मीडिया पर, हम इनको अपने दौर में ख़त्म करेंगे। एक बात मैं इनको दोस्तों को याद करवाना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप एक सवाल के जवाब में किसी को, उसको अगर आप वो स्टेट चैनल में काम करते हैं तो आप उन्हें मौका ना दें। देखिए, वहाँ पर जो बात हो रही है, वहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं दिया जाता, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और आपको इसके, जब आप किसी शो में शिरकत करते हैं तो आपको चेक्स मिलते हैं, वो पेमेंट की जाती है, इसका तरीकाकार ये होता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम अगर बात करते हैं कि आपने एक दूसरे को स्पेस देनी है, तो फिर हुकूमत को, मीडिया को स्पेस देने की ज़रूरत है। और जब आप स्पेस देंगे, और दूसरी बात रीना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हमसे सुनेंगे
کہ یہ تنقید کی جا رہی ہے، اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے. اگر آپ سوال کرنے کا موقع نہیں دیں گے اور آپ اس طرح کی جب پابندیاں لگا دیں گے یا آپ کریش کریں گے یا آپ پریس کریں گے کسی کو، تو یہ خوف کی جو کیفیت ہے یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میڈیا آزاد ہے، 7 پرسنٹیج پوائنٹ سے امپرومنٹ ہو گئی ہے پریس فریڈم میں. ہم بات کس کی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشنز جہاں پر میں نام بھی لے سکتا ہوں، جہاں پر 6 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی، وہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، وہ پرنٹ میڈیا بھی ہے. یہ آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے. اب مجھے بتائیے، جو قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن میں نے کروانا ہے، آپ نے کروانا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے. جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے جو قوانین ہیں ان کو وہاں پر ایگزسٹ کروانا ہے اور امپلیمنٹیشن کروانا ہے. یہ ہے آزادی سے جڑا ہوا. جب آپ کو معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے گا تو آپ کی ذہنی صلاحیت ماند پڑ جائے گی. آپ نہ تو اچھے طریقے سے رپورٹنگ کر سکیں گے اور نہ ہی آپ کو کوشچن کسی سے پوٹ کر سکیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے، اگر یہ سوال ناگوار گزرا ہے تو آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے، آپ نو کمنٹس کیجئے اور آپ آگے چلے جائیے. ناگوار تو نہیں گزرا. دوسرے پارٹ میں اعظم چودھری صاحب کے سوال کی بڑی تعریف بھی کی، آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. یہ دیکھیے، ناگوار گزرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اب اچھے طریقے سے بھی آپ ناگواری کا اظہار کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. دیکھیے، یہ جو رویے ہیں انہی کی ہم نفی کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ یہ آزادیوں کو سلب نہیں کر سکتے. دیکھیے، اگر آج آپ اپنی گورنمنٹ کے وقت یہ کریں گے تو آپ کو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے اپوزیشن کا، جب ماضی کے دور میں اتنی سختیاں تھیں اور جب اس طرح کے قوانین میں امینڈمنٹ کی گئی تھی. ہم اس وقت بھی یہ بات کہا کرتے تھے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق اس کو اپوز کرنا ہے اور ہم نے عدالتوں میں جانا ہے، تاکہ ایسے قوانین کا تعلق دیکھیے اس معاشرے سے جڑا ہوا ہے، ہم سب کی آزادی سے جڑا ہوا ہے. یہ صرف میڈیا کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کے قوانین یا اس طرح کے جو رویے ہیں ان کو اختیار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہوگا. ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے ظلم سہ رہے ہیں، سہتے چلے آئیں گے، اس پر آواز نہیں. سر، ہمیں اپنی اسپیس ریکلیم بھی تو کرنی ہوگی نا، یہ بہت ضروری ہے. میں اس پر آؤں گی، لیکن اعظم چودھری صاحب، جب آپ نے سوال کیا اور آپ کے سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جی ویسے تو ماضی میں نہیں جھانکنا چاہیے، لیکن پھر اگر آپ ماضی میں جھانکیں تو جو سختیاں اور جن کا حوالہ جو کچھ رہا وہ آپ کے سامنے تھا. آج بھی وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ماضی سے سیکھنا چاہیے اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے جب وہ مینشن کر رہے تھے کہ میں میڈیا کی پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں، اور وزیر اطلاعات کے بھی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ ایڈریس کریں گی جو پیمرا قوانین بھی ہیں اور جو آپ کے جو جائز مطالبات ہیں، جو نکات ہیں ان کو ایڈریس کیے جائیں گے. آپ نے کیا اس بات سے اخذ کیا کہ وزیر اعظم حق میں نہیں ہے ریسٹرکشنز کے، لیکن باوجود اس کے میڈیا ریسٹرکشنز فیس کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میرے کویسچن کے اوپر اسی دن اسی وقت گورنمنٹ نے ایک مہر ثبت کر دی کہ جو میں بات کر رہا ہوں یا جو میں مطالبہ کر رہا ہوں وہ گورنمنٹ نے خود ثابت کر دیا کہ میری بات درست ہے، میرا کویسچن درست ہے. اگر اسی وقت مجھے آف ایئر کر کے یہ آرڈر کیے جا رہے ہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹ کو آپ بولنے دیں اس ملک کے اندر. میرا بھائی بالکل درست بات کر رہے ہیں انور، کہ جب آپ اس قسم کی پابندیاں لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تشخص مجروح کرتے ہیں. پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں صحافت اس وقت ایک خطرناک ترین شعبہ قرار دیا جا چکا ہے اور پاکستان آزادی صحافت کے حوالے سے دنیا کی رینکنگ میں بالکل آخر میں آ رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی یہی وجوہات ہے کہ حکومتوں کی جانب سے بالکل ٹالرنس نہیں ہے. حکومتیں جب یہی پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں، جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی گورنمنٹ، اس وقت جب میڈیا کے اوپر ایک ڈاؤن فال ہوا، میڈیا کے اوپر جب لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا، سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہم نے عمران خان کے خلاف کیے. لیکن وہی لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے سولیڈرٹی شو کرتے تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ، جو اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے صاحب ذکر بھی ابھی کر رہے تھے پریس کلب کے باہر آ کے، پارلیمنٹ ہاؤس کے بارے بالکل احتجاج کیا تھا، آ کے بیٹھے تھے. میں الینا، اگر چودھری صاحب آپ مجھے اگر الاؤ کیجئے، یہ دیکھیے نا، جب آپ ریاستی اداروں کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے یا اپنے گرج کو نکالنے کے لیے پورا استعمال کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، آپ پھر حکومت تو شاید اس وقت خود کو مضبوط کر رہے، لیکن آپ ریاست کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھیے، یہ بات ہم ماضی کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی کیا کرتے تھے الینا، اور اب یہ حکومت ہے اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے چلے آئیں گے. اگر یہ اس طرح کی بات، دیکھیے آپ کو سچ کو فیس کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی اسپیس کو اس کو آپ نے سیو کرنا ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے. بالکل اس کا سولوشن. اور جی اعظم صاحب، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، پھر مجھے ایک بریک لینا، اور بریک کے بعد ہم سولوشنز پہ ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو ریاکشن بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ جی
جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس قسم کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں یہ درست بات کر رہے ہیں. یہ ریاست کا جو تشخص مجبور ہے, ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا اپنے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پہ توجہ دینی پڑے گی حکومتوں کو, اور اپنے جو اپوزیشن میں کیے گئے وعدے ہیں, جو ان سیاسی پارٹیوں کے مینیفیسٹو ہیں, ان کو اس کے مطابق جانا چاہے گا. اور مجھے افسوس ہے پیپلز پارٹی کے اوپر جو اپنے آپ کو جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن کہتی ہے. آج جب صحافیوں کے اوپر, میڈیا کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں تو وہ اس پارٹی کی جانب سے بالکل ہمیں کوئی رول پلے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور کوئی بندہ ان پابندیوں کے حوالے سے فریڈم آف ایکسپریشن کی سپورٹ میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل. مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن رائٹلی ڈاؤٹ کہ ریاست کا تشخص کس طرح سے مجروح ہوتا ہے اس قسم کے اقدامات سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. انور رضا صاحب, ہمارا جو ایک ریئیکشن, ایک رسپانس صحافتی برادری کی جانب سے, پریس ایسوسی ایشنز, آرگنائزیشنز کی جانب سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں, ہمیں جو رسپانسبل پیپلز ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہمیں جب دونوں اطراف کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے تو اس کے بعد ہم پھر آگے کا اپنا جو لایا عمل ہے وہ ترتیب دیتے ہیں. آپ نے دونوں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی, لیکن آپ نے دونوں پوائنٹ آف ویو, آج مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی کہہ رہی تھی کہ ہر خبر کو نشر کرنے سے پہلے دونوں پوائنٹ آف ویو ضرور لینا چاہیے. بالکل صحیح کہا, پروفیشنلی اور ایتھکس کا تقاضا یہ ہوتا ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی ہم نے ریکویسٹ بھی کی ان سے کہ وہ آ کے پروگرام میں شریک ہوں اور اپنا موقف دیں یا حکومتی کسی ریپرزینٹیٹیو کو بھیجیں, لیکن کوئی رسپانس ریسیو نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی ایسے ہوتا ہے. دیکھیے ہم ہمیشہ جو جرنلزم ایتھکس ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, ہم دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس پہ اظہار خیال کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہی ہم کوئی ایکشن پلان بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سوال کرنے کی بنیاد پر یہ سارا آگے چلا ہے. دیکھیے سوال جب آپ سنیں گے نہیں, جب آپ کسی کو اسپیس نہیں دیں گے, آپ مجھے بتائیں آپ جمہوریت کو کیسے پنپنے دیں گے. اور انور صاحب یہ والی بات کہنا ان کا کہ اعظم چودھری صاحب کے ویوز کو جاننے کے باوجود بھی ان کو انوائٹ کیا گیا اور ان کو سوال کرنے کی اپرچونٹی دی گئی, یہ مطلب یہ کون سا گھمنڈ ہے؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی اعظم چودھری پہ احسان کیا ہے کہ آپ نے انہیں پریس کانفرنس میں بلا لیا. وہ جرنلسٹ ہیں, ان کا یہ حق ہے, ملانے والوں کو صرف بلایا جاتا ہے, یہ ان کا حق ہے. پھر تو آپ دیکھیں نا, آپ بھی اپنے ساتھ وہی لوگ رکھیے جو ماضی میں لوگوں کو رکھا کرتے تھے کہ بس ان کی مدح سرائی کیجیے, اور جو جھوٹ بھی ہے اس کو سچ کر کے دکھائیے, اور پراپیگنڈے کی بنیاد پہ آپ گورنمنٹ کیجیے. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے آپ کلیم کرتے ہیں آپ ایک میچور سیاسی جماعت ہیں, پھر آپ کو اگر اس طرح, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس سے آپ کے یہ جرنلسٹ کمیونٹی ہے نا, آپ کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. اس کا اظہار رپورٹر کہیں نہ کہیں ضرور کرتا ہے. دیکھیے انہیں اگر ان کے احساسات, ان کے خیالات اور ان کے جذبات کے بارے میں پہلے ہی پتا تھا, کیسے آپ کو ان کے بارے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ, جبکہ وہ پی ٹی وی جو اسٹیٹ چینل ہے وہاں پر کام کرتا ہے, اور وہاں پر جتنی آزادی ہے وہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں, وہاں پہ تو ہمیں لمیٹڈ گفتگو کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو تو شاید اندازہ ہی نہیں تھا, اگر آپ کو اندازہ ہوتا تو آپ کبھی بھی اعظم چودھری کو اس پریس کانفرنس میں انوائٹ نہ کرتے. آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ پی ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں, کام کرتے ہیں, تو یہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے جب آپ کے ذہن میں اس طرح کے جو خیالات ہیں وہ جنم لیتے ہیں تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے اب آپ کی توقع کے برعکس اگر کام ہوا ہے تو یہ جرم بن گیا, تو کہ جرم تو نہیں ہے نا سوال کرنا. آپ اس پہ نو کمنٹس بھی کر سکتے تھے, پرائم منسٹر کو کسی نے روکا تو نہیں تھا. پھر اس کے بعد پھر آپ یہ بات کہیں کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ایسوسیٹ نہیں تھے, یہ بھی غلط بیانی ہے. دیکھیے آپ کی گورنمنٹ کتنی دیر ہوگی, 1 ماہ کی ہوگی, آپ نے پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم ہمیشہ رویے پھر تبدیل ہو جاتے. دیکھیے ان رویوں کو تبدیل, یہ دیکھیے پھر آپ جب یہ رویے تبدیل ہوتے ہیں تو معاشرے میں یہی جو میں انریسٹ کہتا ہوں نا, یہ اسی کا باعث بنتے ہیں. دیکھیے پھر ہمیں یہ چیزیں یاد رہتی ہیں, بھولتی نہیں ہے کہ آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ یہ کیا کرتے تھے, جب آپ گورنمنٹ میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے ہماری گردن پہ ہاتھ رکھا. کوئی فرق نہیں ہے, تمام وہی سیاسی جماعتیں ہیں. پاور میں آنے کے بعد جو ہے ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں, رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. میں اعظم صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی. ایک تو وہی بنیادی سوال کہ آپ کو بلا کس طرح کے لیا, آپ کے ویوز کو جاننے کے باوجود بھی, اور یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ بڑے سلیکٹڈ رپورٹرز کو بلایا جاتا تھا سابق وزیر اعظم کی پریس کانفرنسز میں, کیا آپ اس بات سے ریلیٹ کریں گے؟ کیونکہ آف دا ریکارڈ بھی مطلب اگر جو میٹنگز ہوتی تھی جس میں بنی گالا بھی بلایا جاتا تھا تو بڑے سخت سوال بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے. اعظم صاحب دیکھیں, ہمیں تو عمران خان بھی نہیں بلاتا تھا, ہمیں تو یہ بھی نہیں بلاتے کیونکہ سوال کریں. جرنلسٹ کے پاس ہے کیا, جرنلسٹ کے پاس صرف سوال ہے. وہ سوال بھی کرتا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوتا,
وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے سوال کرتا ہے. اگر وہ تنقید کرتا ہے اس کی تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے تاکہ جو خرابیاں ہیں اس حکومت کی جہاں جہاں کمزوریاں ان کی نشاندہی کرتا ہے. اگر میرے کوئی خیالات یا میرے نظریات ان کے مطابق جو یہ سوچ رہے ہیں کچھ اور تھے تو کیسے مجھے پی ٹی وی پہ بلاتے رہے ہیں 1 سال، کیسے مجھے برداشت کیا ہے؟ اور آج جب آپ نے مجھے آفر کیا ہے تو آپ کو میرے نظریات کا یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے. علینا یہ اوور آل ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کو یہ ایک بڑا عجیب معاملہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. ایک جرنلسٹ اگر خبر دیتا ہے یا پروگرام کرتا ہے جو پی ٹی آئی کی فیور میں جاتی ہے اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جو نون لیگ کی فیور میں جاتی ہے اس کو نون لیگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو پٹواری بنا دیا جاتا ہے، کسی کو یوتھیا بنا دیا جاتا ہے. ایسا ہی جرنلسٹ نے تو اپنی خبر دینی ہے، اس کو تو خبر سے غرض ہے، اور مجھے اپنی خبر اور اپنے سوال سے غرض ہے. اب یہ مجھے کسی پارٹی کے ساتھ جوڑے، مجھے آفر کرے، کیا میری زبان بند ہو جائے گی؟ کیا میں سوال کرنا چھوڑ دوں گا؟ ایسی ہزاروں نوکریاں قربان کر سکتے ہیں، سوال کرنا ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. ہم نے سوال کرنا ہے کیونکہ اس قوم کے لیے، اس جرنلزم کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے. اعظم صاحب ایک سوال یہ کہ جو اپرچونٹی آپ کو دی گئی سوال کرنے کی وزیر اطلاعات کی جانب سے، آپ کتنا پریویلیج فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک موقع دیا گیا؟ انہوں نے آج یہ بات کلیم بھی کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ آپ کو سوال کرنے کی اپرچونٹی دی گئی. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر اطلاعات صاحبہ، وہ سب کو پتہ ہے اس چیز کا، جتنے لوگ اس حال میں موجود تھے، وہ جن لوگوں کو اشارہ کر رہی تھی وہ سوال کر رہے تھے. میں نے 4-5 دفعہ ان کو اشارہ کیا کہ میں کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے موقع نہیں دیا گیا تھا، میں خود کھڑا ہو گیا. انہوں نے کسی اور کا نام لیا، اس کی اگر آپ فوٹیج آپ دیکھ لیں آپ کو ساری سمجھ آ گئی. تو جرم تو کیا نا، آپ نے خود سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دیکھے نا توہین کی، آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا ان کا. انہوں نے کسی اور جرنلسٹ کا نام لے کے کہا کہ مائک اس کو دیں. تو آپ کا نام بھی نہیں لیا گیا؟ جی مجھے پتا تھا کہ ابھی پریس کانفرنس ختم ہونے جا رہی ہے، سوال کرنے کا موقع نہیں دینا. میں کھڑا ہو گیا ہوں، کھڑا ہو کے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تب مجھے سوال کرنے دیا گیا ہے، اور اس سوال کے کانسیکوینسز آپ دیکھ لیں کیا ہیں. لیکن اعظم صاحب آپ کو ابھی امید ہے کہ کسی بھی پریس کانفرنس کا آپ حصہ ہوں گے آپ کے بعد؟ جی مجھے نہ پہلے امید تھی نہ اب امید ہے، کیونکہ ماضی کے اندر بھی جب موقع ملا سوال کرنے سے ہم باز نہیں آئے، کیونکہ ہم نے سوال ہی تو کرنا ہوتا ہے. بے شک، بالکل. اور وہ جو سولوشن کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، سولوشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیس کو کس طرح سے ہم ریٹریو کر سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بطور صحافی برادری ایک متحرک فورس، مطلب ایک آواز ہیں؟ دیکھیں علینا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، اور اس کے دیکھیں ماضی کے اندر ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اگر سامنے رکھیں، ہمارے کتنے جرنلسٹ ہیں جن کی نوکریاں فارغ کروایا گیا، ہمارے کتنے میڈیا ہاؤسز بند کروائے گئے. حامد میر اور ابصار عالم کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، ان کو گولیاں ماری گئی. وہی رویے ہم اس حکومت کے دیکھ رہے ہیں. یہ تمام لوگوں کی پالیسی ایک ہی ہے، چاہے وہ آ جائیں چاہے یہ رہیں، لیکن انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دینا اس ملک کے اندر. لیکن ہم برے طریقے سے اس وقت تقسیم ہو چکے ہیں. جو اس وقت جو مارے کھا رہے تھے لوگ، آج وہ ان کے ساتھ ہیں، جو آج مارے کھا رہے ہیں وہ کل ان کے ساتھ تھے. اس تقسیم کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ اور یہ تقسیم ان کی فیور میں جاتی ہے. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہماری جو ٹریڈ یونینز تھیں ان کو بائی ڈیزائن تقسیم کیا گیا تھا. بائی ڈیزائن سیاسی پارٹیاں نے ان کو سپورٹ کر کے اتنا دور کر دیا ہے، تفریق اتنی بڑی بڑھا دیا تاکہ یہ آپس میں دوبارہ کبھی اکٹھے نہ ہو پائیں اور اکٹھے ہو کے یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات نہ کر پائیں. رائٹ. انور صاحب، اکٹھے کس طرح سے ہو پائیں گے ایک بار پھر؟ اور جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ سینئر صحافیوں نے تو وہ آبسٹیکلز، وہ جو صحبتیں ہیں وہ برداشت کی ہوئی ہیں ڈکٹیٹرز کے دور کی، اور ہم صرف اس کو سنتے ہیں، مطلب اس حوالے سے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب جمہوری دور میں تو مطلب فرق ہونا چاہیے جہاں پر اتنی آپ کو یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہوتی ہیں. دیکھیے علینا، جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر خود بھی ڈکٹیٹرشپ موجود ہے. آپ ذرا اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بات کیجیے، آپ کو اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دیجیے گا. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آپ کے اور میرے سامنے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیے، میں اس بات پہ حیران ہوں
کہ آپ جمہوری حکومت ہیں, کڑا وقت ہے آپ پر, اور آپ اس طرح کے جب اقدامات کریں گے, ایک نان ایشو کو آپ ایشو بنا دیں گے, تو مجھے بتائیے جو ریئل ایشوز ہیں وہ دب کر رہ جائیں گے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیے اعظم چودھری اگر آج پی ٹی وی میں نہیں ہیں تو کیا سوشل میڈیا پہ وی لاگ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ آپ اور مجھ سے بات نہیں کر سکتے؟ چلیے آپ اور مجھ سے بھی بات نہیں کر سکتے, وہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ سپیس نہیں کر سکتے, وہ وہاں پر سوال نہیں کر سکتے, آپ ان کا راستہ تو نہیں روک سکتے. لیکن پھر آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھیے آپ سلوشن کی طرف جانا ہے, آپ کو بیٹھنا چاہیے, آپ کو ڈسکشن کرنی چاہیے, آپ کو میڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے, آپ کو دلیل کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ اپنے جو پالیسیز ہیں ان کو آگے لے کر بڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ تو نہیں, دیکھیے اب آپ نے خود کلیم کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ جب وہ آئیں گے عوام کو ریلیف دیں گے. اب اگر آپ ریلیف نہیں دے پا رہے تو اس میں میرا اعظم چودھری کا یا آپ کا کیا قصور ہے؟ اگر اس پر کوئی سوال کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو خندہ پیشانی کے ساتھ جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں اس کے ساتھ آپ کو ہمیں بریف کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, پریس کلب کی طرف سے یا پی ایف یو جی کی طرف سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیے ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا, اور کیوں رابطہ کیا جائے مجھے بتائیں, کیا جرم کیا اعظم چودھری نے؟ مجھے بتائیں کہ اگر جرم تو نہیں کوئی کیا. ہماری طرف سے تو ٹیک اپ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سوال کرنے پر کانسیکوینسز صحافی کو بیئر کرنے پڑے, یا پھر یہ کہا جائے کہ جی آپ کے ویوز اس طرح کے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو بلایا جا رہا ہے. آپ ماضی میں فواد چودھری صاحب ان سب کا حوالہ دیتے تھے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے میڈیا کو, اور رپورٹرز ہمیں نظر آتے تھے. دیکھیے جو آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے آپ کے خیالات بالکل اجاگر ہو جاتے ہیں. اب جو مریم صاحبہ نے کہا ان سے ثابت ہو گیا کہ ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ بات تھی کہ اعظم چودھری یہ بات نہیں کریں گے. اس کا نقصان اعظم چودھری کو نہیں, آپ کی پالیسیز کو, آپ کے خیالات کو اور آپ کی گورنمنٹ کو پہنچا ہے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ہم نے لینا کرنا کیا, ہمیں اپنی اسپیس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمیں اپنی اسپیس کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے, اس شہری آزادیوں کے لیے, اس ملک کے لیے, آئین اور قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کھڑا ہونا ہے, لڑنا ہے. یہ آپ کے میرے اس پولیٹیکل پارٹیز کے فیور میں جاتا ہے. یہ دیکھیے میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, اور ہم قوم کے نمائندے کے طور پر, ایک امین ہونے کے طور پر یہ سوالات کرتے ہیں, اور یہ سوالات ہم کرتے چلے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو شکر کرتا ہوں کہ صرف کانسیکوینسز اتنے ہی ہیں کہ آپ کو آف ایئر کیا گیا, ورنہ آپ دیکھیں سوال کرنے کے جرم میں آپ خدا نہ خواستہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی ٹانگیں توڑ دی گئیں, آپ کو آف ایئر کر دیا گیا, آپ کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا گیا, آپ کو کڈنیپ کر لیا گیا. دیکھیے اب کم از کم یہ تو ہے نا کہ صرف آپ کو آفر کیا گیا, لیکن ہمیں اس کی بھی نفی کرنی ہے اور اس طرح کے اقدامات کو روکنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے زہر قاتل ہے. شاید آپ کو ابھی تو یہ بات فیور کرے گی, لیکن مستقبل میں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نقصان دہ ہوگا, ان گورنمنٹ کے لیے نقصان دہ ہوگا, سب سے زیادہ اس ریاست کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آپ آواز کو بند کر دیں گے, آوازوں کو گلا دبا دیں گے, تو مجھے بتائیے آپ کیسے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر بات کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مادر پدر آزادی چاہتے ہیں, ہم سیلف سینسرشپ بھی کرتے ہیں. ہم پر تو بہت زیادہ قدغن اور پابندیاں اور چیکس ہیں جس سے ہم گزر کر آگے چلتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو آپ کو بیٹھ کر بات کرنا چاہیے, آپ کو قوانین کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور اعظم صاحب آپ کے فائنل کامنٹ سر, مجھے پھر ریپ اپ کرنا ہے سیگمنٹ کو. آپ کو لگتا ہے کہ جو پیمرا قوانین کے حوالے سے وزیر اعظم نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, جو جائز مطالبات ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا, اور وزیر اطلاعات کو انہوں نے ریفر بھی کیا تھا اس حوالے سے؟ مجھے توقع تھی کہ اگر میں یہ سوال کر رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالا جائے گا کہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ حکومتی نمائندے بیٹھ کر ہماری بات سنیں گے, ہمارے مسائل پر غور کریں گے, توجہ دیں گے اور حل کریں گے. یہ سوچ تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ بالکل میں غلط تھا, کیونکہ حکومت کی مجھے بالکل موڈ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت ہمارے مسائل کو سننے کو تیار نہیں ہے, ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ آگے سے مذاکرات کے دوران سوال کرتے ہیں, دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں, جو کہ حکومت کو پسند نہیں آتی. اور اس کے اندر پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کا کردار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جوڈیشری کی ذمہ داری کا حصہ ہے کہ وہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کو یقینی بنائے. میں آپ سے چیف جسٹس پاکستان سے بھی یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ وہ اس پہ توجہ دیں, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. دوسری بات, ایک تو آپ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ میں اگر کوئی بھی جب کوئی غلطی کی جاتی ہے, کمی کوتاہی ہوتی ہے, تو وہ مختلف اداروں پہ ڈال دی جاتی ہے. کیا یہ اداروں نے کہا تھا 2 منٹ کے اندر اندر کہ اعظم کو آف ایئر کر دیا جائے؟ کوئی اداروں کا کام نہیں تھا, یہ ان کا اپنا اقدام تھا. لہٰذا اس قسم کے جو بھی ہمارے ادارے ہیں جوڈیشری میں, تمام کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے اندر پاکستان کا امیج بہتر ہو سکے. دوسرا یہ ہے
انور رضا نے درست بات کی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوتی ہے جب میڈیا نہیں نہ بولے گا, تو جب یہ جمہوریت کمزور ہوتی ہے اس وقت صرف اور صرف صحافی ہوتے ہیں جو جمہوریت پسند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے, اور پاکستان میں جمہوریت کا فروغ اور آزادی کے لیے لڑائی لڑتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ چیف جسٹس صاحب سے بھی اب میرے خیال سے گزشتہ سال سے مرحوم شہید ارشد شریف صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرے تھے اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ان کو خدشات, جو تھریٹس کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا. چیف جسٹس صاحب یہاں پر الیکشنز کے انعقاد کو یقینی بنائے, فریڈم آف ایکسپریشن کو یقینی بنائے. بہت سارا میرے خیال سے ایشوز پائل اپ ہے جو کہ بنیادی طور پہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا, لیکن حکومت وقت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے سیاسی اوپوننٹ کو ایڈریس کرنا ان کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے پریس کانفرنسز میں اس قسم کے مسائل کو لے کے. تھینک یو سو مچ انور رضا صاحب, بہت شکریہ. اعظم چودھری آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اعظم چودھری صاحب صدر لاہور پریس کلب اور انور رضا صاحب صدر نیشنل پریس کلب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. آج وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں $2 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب کے وہ ڈپازٹس ہیں جو کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے لیے ضروری تھے. دوسری جانب وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ کی جانب سے $8.2 ارب کی فائنانسنگ گیپ کے منصوبے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس منصوبے کے تحت آئی ایم ایف سمیت دیگر دوست ممالک سے فائنانسنگ حاصل کی جائے گی, جس میں چین سے $3.5 ارب, یو اے ای سے $1 ارب, ایشیا ترقیاتی بینک ہے اور ورلڈ بینک ہے جس سے $50 کروڑ کی فائنانسنگ حاصل کی جائے گی. سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب کی فائنانسنگ پاکستان کو مہیا کی جا چکی ہے. اور یہاں توجہ طلب امر یہ ہے کہ 12 جولائی کو ہونے والے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کا تاحال کہیں بھی ذکر نہیں نظر آتا, بلکہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے کیلنڈر کے مطابق 20 جولائی تک, کل سے لے کے 20 جولائی تک ہونے والے میٹنگز میں پاکستان کے حوالے سے کوئی میٹنگ سکیجول نہیں نظر آ رہی ہے سو فار. حکومت کی جانب سے نئے مالی سال میں ترسیلات زر کا ہدف $33 ارب رکھا گیا ہے, جبکہ موجودہ حالات یہ ہے کہ ترسیلات زر میں سالانہ بنیادوں پر 14% کی کمی واقع ہو چکی ہے. مالی سال 2022 میں ترسیلات زر کی مد میں پاکستان کو $31 ارب موصول ہوئے, جو مالی سال 2023 میں محض $27 ارب تک گر چکے ہیں. اسی طرح ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں بھی گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے, اور مالی سال 2022 کے مقابلے میں مالی سال 2023 میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی گروتھ میں 15% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے, اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات $2.8 ارب کی کمی سے $16.5 ارب کی سطح پر آ گئی ہے, جبکہ حکومت نے نئی مالی سال کے لیے ٹیکسٹائل کا ہدف $30 ارب مقرر کیا ہے. سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب جمع کروائے جانے کے مثبت اثرات اسٹاک ایکسچینج پر آلریڈی دیکھنے کو آ رہے تھے. اسٹاک ایکسچینج 570 پوائنٹس کے تقریباً اضافہ آج دیکھنے میں آیا, جس کے بعد 45,000 کی حد جو ہے وہ عبور کر گیا, اور آخری بار یہ جو سائیکولوجیکل لیول تھا یہ گزشتہ سال 27 اپریل کو اسٹاک ایکسچینج نے دیکھا ہے. 45,000 پوائنٹس کی حد جو ہے وہ تک پہنچا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہی اسٹیٹ بینک میں $2 ارب کے ڈپازٹس کا اثر روپے کی قدر میں بھی اضافے کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے. انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر $1.30 کا تقریباً اس میں اضافہ بتایا جاتا ہے. اوپن مارکیٹ میں $2 کی قدر میں استحکام رہا. سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب کا یہ ڈپازٹ ڈگمگاتی ہوئی پاکستانی معیشت کے لیے ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے مترادف ہے. میں اس موقع کے اوپر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے, پاکستان کے عوام کی طرف سے سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں اپنی طرف سے ان کا انتہائی مشکور ہوں. ناظرین اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ویئر آنرڈ ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب. آپ سینئر اکانومسٹ ہیں اینڈ فارمر ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس, آلسو ہیز این ایکسٹینسو ایکسپیرینس آف ریپرزینٹنگ پاکستان اور انٹرنیشنل یہی فائنینشیل فورمز پہ, اسپیشلی ڈیلنگ ود دی آئی ایم ایف. ہی ہیز اے لاٹ آف ایکسپیرینس آن دیٹ ایز ویل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس.
ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو سوال میں کرنا چاہوں گی، آلدو کہ آج یہ خبر سامنے آئی، بڑی خوش آئند تھی کہ سعودی عرب کی جانب سے جو $2 ارب تھے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے گئے، جو کہ ریفلیکٹ کریں گے اس ہفتے کے آخر میں جمعے کے روز تک ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو فورن ریزروز ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ فورن ریزروز جو ہے وہ بوسٹ ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہی ایک بڑا اہم سوال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ریز کیا، میں چاہوں گی پہلے وہ سنواؤں آپ کو اور آپ سے پھر میں اس پہ جواب ضرور چاہوں گی۔ وہ کہہ رہے بڑا چپتا ہوا سوال ہے، اور سوال آج انہوں نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا۔ کیا سوال تھا یہ ناظرین سنتے پہلے۔ جو ہمارے آج کے جو چیلنجز ہیں وہ سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی ترقی کا۔ قرضے ہم کب تک لیتے رہیں گے اور کب تک قرضوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے؟ یہ ہے وہ چپتا ہوا سوال جو مجھے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کرنا ہے۔ جی صاحب، قرضے ہم کب تک لیتے رہیں گے، کب تک ہم قرضوں کی لے کر زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے، اسی زندگی گزارنے کو فالو کرتے رہیں گے؟ کیا جواب ہے سر اس کا ہمارے پاس؟ لینا، گڈ ٹو سی یو اگین۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جب بھی آپ کے پروگرام میں بات کی ہے، یا آپ میرے اگر پچھلے 14 سے 18 ماہ کے جتنے بھی انٹرویوز دیکھ لیں تو میں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف ہونے کے بعد آپ کی فچ ریٹنگ CCC- سے CCC آ گئی۔ $2 ارب جو سعودی عربیہ، جو ہمارا بہترین دوستوں میں سے ایک ہے، اس نے جو پچھلے 6 7 8 ماہ سے آپ کو کہے ہوئے تھے، جیسے ہی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا وہ آپ کو دے دیے۔ پاکستان کے بانڈ کی ویلیو ڈبل ہو گئی ہے، 35 سینٹ پہ ٹریڈ کر رہا تھا $1 کا بانڈ، آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو آئی کین سی یہ 70 سے اوپر سینٹس پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان کے روپے کی جو گرتی ہوئی قدر تھی اس میں ایک استحکام ہے۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ، سو لیٹ می گیو یو دس گڈ نیوز، is the best performing stock market in this month in the world. So this best is performing the market. Impact, so this is the impact of just a staff level agreement that you have done with the IMF، اور ابھی اس کی بورڈ اپروول آنی اگلے کل یا جی اس سے متعلق سوال کروں گی، لیکن سٹاف لیول اگریمنٹ کا ہو جانا، اس کا کریڈٹ آپ دیں گے پھر حکومت کو؟ اس کا میں کریڈٹ اس لیے حکومت کو دے رہا ہوں کہ اس حکومت کے آخری 1.5 ماہ رہ گیا ہے۔ یوزلی پروگرامز جو ہیں وہ ہم بڑے شروع میں حکومتوں کے کر لیتے ہیں تاکہ وہ 1-2 سال میں مشکل ڈیسیجن لے لیں، پر میں پھر کہتا ہوں کہ ایک قوم کو بالکل کلیئر کر لینا چاہیے، کوئی اور پلان بی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ہے، جو ملک مالی خسارہ، بیلنس آف پیمنٹس، ایکسٹرنل چیلنج میں آتا ہے۔ آج جب سعودی کے پیسے نہیں آئے تھے علینا، $4.4 ارب کے ذخائر پہ کھڑا تھا ملک، اور ہمیں اگلے سال میں جس میں انٹر کیا ہے جولائی میں $23 ارب اکٹھے کرنے ہیں۔ بی شور کہ یہ وداؤٹ آئی ایم ایف نہیں ہو سکتے۔ اب سب سے بڑی جو چیز ہوئی ہے، قطع کلامی کی معافی، میں چاہوں گی آپ اس بات کو کنٹینیو کریں، لیکن مجھے یہ بتائیے، آج جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اس ویڈیو پیغام میں بتا رہے تھے اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے متعلق، تو وہ 9 بلین کیوں مینشن کر رہے تھے؟ یا وہ ٹوٹل ریزروز کی بات ہے؟ میں ہمیشہ وہ ریزروز کی بات کرتا ہوں جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں۔ 9.7 کے قریب کا فگر ہے جو آج 11.7 ہو گیا ہے، جس میں ہم کمرشل بینکس کے پاس جو ہوتے ہیں ڈپازٹ وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ کنٹری کے ریزروز اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ، بٹ ہم اسٹیٹ بینک سے وہ رہتے ہیں۔ دوسرا علینا، جو سب سے the good news for Pakistan is کہ جو ڈیفالٹ کا رسک تھا وہ تقریباً آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے ایلیمنیٹ ہو گیا، انٹل انلیس کہ ہم اگلے 3 ماہ میں کوئی ایسی چیز کر دیں کہ پھر پروگرام ڈی ریل ہو جائے۔ اس کے بعد مارکیٹس اب وداؤٹ ڈیفالٹ رسک آف پاکستان ٹریڈ کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ایک اوور آل کانٹیکسٹ ہے جس میں کھڑے ہیں۔ اب جو بات ہے نا، میں آپ کو اب آئی ایم گوئنگ ٹو سے سم تھنگ نیو ٹو یو۔ دا نیو تھنگ از یہ سارے ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس ہیں جن کی میں نے آپ سے بات کی ہے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، کمرشل لونز، فرینڈلی کنٹری منیز۔ اب جو پی ایم کہہ رہے ہیں کہ یار ہاؤ ڈو وی ناٹ کیپ ٹیکنگ دس ڈیٹ اینڈ موو آؤٹ آف اٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ یا اگلے 3 سال میں ایسا نہیں ہوگا، سو بی شور کہ آپ کو آئی ایم ایف کی امبریلا میں
نہ صرف 9 ماہ رہنا ہے، بٹ میں اب یہ کہتا ہوں کہ اسٹارٹ پریپیرنگ فار اے نیو پروگرام جو 3 سال کا ہوگا. آپ اس کے بغیر پیسے نہیں جمع کر پائیں گے جو آپ کو اگلے ہر سال $25 ارب چاہیے، پلس آپ $5 سے $6 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کریں گے. $30 ارب IMF کے بغیر کوئی آپ کو دینے کو تیار نہیں ہوگا. ود ریسپیکٹ ٹو مائی بیسٹ فرینڈلی کنٹریز، سعودیہ نے آپ کو پیسے اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے نہیں دیے تھے نا. بالکل. سو that should be a wake up call for all right, of so us. you say that in the next 9 months جو بھی نئی حکومت ہوگی، کیونکہ ابھی انٹرم آئے گی اور اس کے بعد نئی حکومت آئے گی، so نئی حکومت has to prepare grounds for a new program. Absolutely. اس میں کوئی شک نہ رکھیں اور ڈیلے نہ کریں. اس کا ٹرانزیشن ہم کروا سکتے ہیں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ انٹو این ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی. تو یہ کام کریں. یہ کام بہت ضروری ہے. یہ کام ضروری ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب میں جلدی 2 سوال آپ سے اور کروں گی. IMF کے ذکر آپ نے کیا کہ کل کے روز ہماری بھی توقعات یہی تھی اور ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ 12 جولائی کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ اسکیجولڈ ہے اور پاکستان کے یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے ایک وہ فائنل مہر اس پہ آ جانی ہے. لیکن جولائی 12 سے لے کر IMF کی ویب سائٹ پہ میں دیکھ رہی تھی جولائی 20 تاریخ تک ہمیں جرمنی نظر آتا ہے، ہمیں زامبیا نظر آتا ہے، ہمیں کینیا نظر آتا ہے، ہمیں برنڈی نظر آتا ہے، ہمیں کانگو نظر آتا ہے، برازیل نظر آتا ہے ان کے ایجنڈے پہ، اٹلی اور سعودی عربیہ نظر آتا ہے، پر پاکستان کہیں نہیں نظر آتا. اگر ایجنڈے پہ نہیں ہے ڈز دیٹ مین کہ یہ تھوڑی ڈیلے ہے اس میں؟ دیکھیں آفیشلی ایجنڈے پہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو ایشورنس ہے کہ IMF کل بورڈ میں اس کو کنسیڈر کر دے گا. مے بی ایز این ایڈڈ ارینجمنٹ کر رہا ہے کور بٹ ان دا بورڈ میٹنگ، بٹ اتھارٹیز کو یہ کمفرٹ ہے کہ ایسا ہو جائے گا. آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ دیٹ کمفرٹ، بٹ اگر ایک آدھ دن اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، once the SLA is signed and all the prior conditions are met, یہ largely ایسا مسئلہ نہیں آتا. So let's hope کہ جو assurance ہے authorities کو وہ comfortable ہو، اور چونکہ انہوں نے بارہا یہ بات کہی ہے سو ابھی میں ان کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہتا. رائٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اتھارٹیز کو کنوے کر دیا گیا ہو کہ وہ ایجنڈے کا حصہ ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے اور اتھارٹیز تو یہی کمفرٹ میں ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. But let's hope کہ within the next few hours we have more confirmation. آپ کو پتا ہے اس وقت امریکہ میں صبح ہوئی ہے، so we may get further confirmation. ابھی گپ شپ بھی لگا لیں گے دوستوں سے وہاں، تو ایک confirmation جو ہے وہ آ بھی جائے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب اور ایک اہم سوال مزید، یہ ریمیٹنسز ایکسپورٹس اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے متعلق ہے. ریمیٹنسز جس میں آلریڈی کوئی $4 بلین تک کی کمی دیکھی گئی ہے، $31.2 بلین سے تقریباً $27.04 بلین پہ آ گئے. ایکسپورٹس ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی بات کی جائے، مالی سال 2023 میں تقریباً کوئی $2 ارب 81 کروڑ کی جو ہے اس میں کمی دیکھی گئی. 19.7 بلین سے 16.5 بلین تک پہ ان کا آ جانا، اور پھر ٹارگٹس ہم سیٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹس کے کوئی 30 بلین فرام 16 بلین اینڈ ریمیٹنسز کے فرام 27 بلین ٹو 33 بلین ڈالرز. ڈو یو تھنک نئی حکومت کے لیے یہ پاسبل ہو سکے گا اس گیپ کو پورا کرنا؟ Alina, that's a very loaded question and you will give me a very short time. So the answer is کہ پاکستان کی جتنی میری اور آپ کی گپ شپ آج تک ہوئی ہے وہ ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس پہ ہوئی ہے. یہ جتنے آپ نے چیزیں سامنے رکھی ہیں اس پہ ہمیں ایک سٹنگ رکھیں گے کہ نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس، FDI، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، sale of assets, brownfield projects, refinery, what is Pakistan starting to look at کہ ہم یہ کیا ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں. صرف ریمیٹنسز پہ کہتا چلوں کہ ہمیں $4 ارب جو ہیں ایسا جو کم ہوئے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے. علینا چونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 278 پہ انٹر بینک مارکیٹ تھی اور 315 پہ آپ کی اوپن تھی. اور آلدو ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود بھی کہہ چکا ہے کہ 50 پیسے سے زیادہ جو ہے وہ فرق نہیں ہونا چاہیے. درست. سو میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں لوگوں کی آسانی کے لیے، بیکاز آئی ورک ابراڈ آلسو. سو میں نے بھی سوچا کہ اچھا چلیں پاکستان کیش ہی لے جاؤں گا تو میں مارکیٹ سے کیش کرا لوں گا، اتنا بڑا فرق ہے. what I'm trying to explain is کہ وہ انسانی سینٹیمنٹ کو افیکٹ کر گیا ہے. سو یہ پیسے شاید پاکستان آئے ہیں، بٹ یہ یاد رکھیے کہ یہ شاید آفیشیل کی بجائے ان آفیشیل چینل سے پاکستان آ گئے ہیں، وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اب ہم نے صحیح ایکشنز لے کے، اور IMF کی امبریلا نے ہمیں یہ انشور کرایا ہے کہ فرق 2-2.5 روپے 3 روپے پہ واپس آ جائے، اور چونکہ آ گیا ہے
So I hope to see these remittances pick up. اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ہیں پاکستان کا فیوچر اگلے 5 سال کا. So we'll have a sitting on that on a longer term. Right. Thank you so much ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو فار شیئرنگ یور ویوز. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, فارمر ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس, اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.